अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV। मैं और जावेद चौधरी साहब मौजूद हैं और आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके हाजिर हैं। और आज का प्रोग्राम आपके लिए बड़ा एक हट के डिज़ाइन किया है। आप भी जंग की खबरों से और इन तमाम चीज़ों से शायद थोड़ा सा उकता गए हों, तो हमने क्या कुछ डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। एक मजहबी स्कॉलर हैं, पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है और इनकी अक्सर कही हुई जो बातें होती हैं वो दुरुस्त साबित होती हैं, और इनका नाम है सरफराज शाह। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ बहुत बड़ी प्रोडिक्शंस कर दी हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया कोई शरारत कर सकता है या करेगा, इस तरह की बात है। मतलब वैसे तो अल्लाह ताला को मालूम होती है हर चीज़ के बेहतर कि क्या होगा एग्जैक्टली, लेकिन कुछ अंदाजे जो होते हैं उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि इंडिया फिर कुछ करेगा। लेकिन उसके जवाब में फिर क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प आंसर है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर उन्होंने ये बताया जी कि ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है, इसके हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रोडिक्शन दी है, ये भी आपको बताएंगे अपनी खबर डिटेल से कि दरअसल ये क्या चीज़ है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के रुतबे के हवाले से और पाकिस्तान में होने वाली कुछ तब्दीलियों के हवाले से बात की है। और अगर ये तमाम चीज़ें जो वो बता रहे हैं कि अगर सच साबित होती हैं तो क्या होगा, ये भी आपको स्टोरी में ही बताते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रख देते हैं आपके लिए। अच्छा, उसके बाद फिर एक और खबर है जी। वो खबर ये है कि पाकिस्तान में जो शदीद सैलाब है उसका ख़तरा बढ़ गया है। कश्मीर में जी क्या हो रहा है कि वहाँ पे बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, तेज़ी से। और अब वो बर्फ़ पिघलने की वजह से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि तुग़यानी आने का ख़तरा इतना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने खुद ये बात बता दी है कि आप तैयार हो जाएं, सैलाब आ सकता है। और कश्मीर के जो दरिया हैं वो बिफरने शुरू हो चुके हैं। तो पिछले साल हमने एक बहुत बुरा सैलाब भुगता था, पाकिस्तान का बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया था। इस दफ़ा अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे और आपको तैयार रहना पड़ेगा। और कुछ होंगे आपके ख़तरनाक सवाल। भाई मैं क्या सवाल करता हूँ जो आप ख़तरनाक सवाल करते हैं, इस तरह के कोई सवालात हैं जो शायद मुझे भी करने की लिबर्टी नहीं होगी, लेकिन आपको है, आपने किए हैं, तो उनके जवाब भी आज हम कोशिश करेंगे कि आपको दें। तो चौधरी साहब को वेलकम कहते हैं सर। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि सरफराज शाह साहब को आप जानते भी मैं हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ शाह साहब को। मेरी जो पहली उनसे मुलाकात हुई थी वो हुई थी 1993 में। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितने साल हो गए उसको, ऑलमोस्ट 33 साल हो 33 साल, 33 ईयर्स हैं। और वो इस तरह हुआ था कि मुमताज़ मुफ्ती साहब बहुत बड़े राइटर थे पाकिस्तान के, और उनकी किताबें अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेचर है, उर्दू अदब है, उसमें मुमताज़ मुफ्ती साहब पहले जो 4-5 लोग हैं उनके अंदर शुमार उनका होता है। तो मुमताज़ मुफ्ती साहब के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी। मैं रोज़ाना उनके घर चला जाता था। उस वक्त मैं बिल्कुल जूनियर जर्नलिस्ट था, नया नया जर्नलिज्म में मैं आया था 1992 में। और उसके बाद मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो फिर मुमताज़ मुफ्ती साहब के घर मैं रोज़ाना जाता था, और मुमताज़ मुफ्ती साहब ने बहुत मेहरबानी की और बड़ी मोहब्बत से वो पेश आते थे। तो मुमताज़ मुफ्ती साहब के ये दोस्त थे सरफराज शाह साहब। अच्छा। तो लाहौर के अंदर जहाँ ज़ेब ब्लॉक, मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे इनका घर था। तो मुझे मुमताज़ मुफ्ती साहब ने इस तरह, उन्होंने जब ज़िक्र किया तो मैंने कहा जी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक छोटा सा रुका दे दिया, और रुका था उसके तो ऊपर एक फ़िक्रा बड़ा ज़बरदस्त लिखा। उन्होंने लिखा कि शाह साहब, मैं मुमताज़ मुफ्ती हूँ, मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, अच्छा। तो मुझसे मुलाकात करें। ओके। यानी उन्होंने, यानी इतना शफ़क़त के साथ उन्होंने बना के दिया कि जैसे कि ख़ुद मुमताज़ मुफ्ती साहब जा रहे हैं उनके सही पास। सही सही। तो मैं जहाँ से ब्लॉक में गया तो वहाँ पे ये ना हफ्ते में 2 दिन बैठते होते थे, तो वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता था। ख़वातीन के लिए अलग था जगह, और जो मर्द थे उन हज़रात के लिए अलग जगह थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब किससे मिलूँ, कैसे मिलूँ। तो बहरहाल जो उनके सेक्रेटरी थे, मैंने उनको रुका दिया। मैंने कहा जी ये मुमताज़ मुफ्ती साहब ने भेजा है, तो आप शाह साहब को ज़रा काइंडली दे दें। तो उन्होंने अंदर भेजा। तो उसके बाद फ़ौरी तौर पर शाह साहब ने मुझे बुला लिया। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे उन्होंने अपने पास बिठा लिया। अपने पास बिठा के तो फिर उन्होंने किसी बंदे के साथ बात कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि वो बंदा ये कह रहा था जी मेरे घुटने में दर्द है। तो शाह साहब ने कहा जी आप अपने घुटने पे हाथ रखें। उसने हाथ रखा, तो इन्होंने कुछ पढ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा जी अपना हाथ उठाएं। उन्होंने हाथ उठाए, कहने लगे अब दर्द है। उन्होंने कहा नहीं अब दर्द तो चला गया सारा। तो अच्छा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या चमत्कार है कि एक बंदे का हाथ लगा, अपना ही हाथ। उसके बाद उन्होंने कहा तो उसका दर्द ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं समझा शायद बाजू का शुबदाबाजी भी होती है इस टाइप की भी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने सब लोगों से कहा कि जी ये मेरे दोस्त आए हैं, तो मैं इनके साथ बात करना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ। तो फिर मुझे ले के अंदर चले गए। वहाँ पर उन्होंने चाय का बंदोबस्त करवाया। तो मैं देखा कि उनके माथे पे मेहराब बना हुआ है, और बड़ी आज़ी इंकसारी है उनके अंदर। तो उस वक्त वो होंडा कंपनी के अंदर काम करते थे। अच्छा। तो वो काम करते थे, और 2 दिन वो फिर अपना ये बैठते थे यहाँ पे। तो उनके एक मुर्शद थे, तो उन मुर्शद की उन्होंने बड़ी खिदमत की थी। तो फिर उन्होंने इनको ये रूहानियत जो थी ना वो अनायत की थी, ये जो रूहानी इल्म आप इसको कह सकते हैं।
تو میں نے ان سے پوچھا جی، میں اس وقت بالکل ایک جونیئر تھا جرنلسٹ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ مجھے میرے بارے میں بتائیں. تو پھر انہوں نے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے بڑا عروج دیکھنا ہے. ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ تصویریں کھنچوایا کریں گے، لوگ آپ کے انٹرویو کیا کریں گے، لوگ آپ کے آٹوگراف لیا کریں گے، اور بہت زیادہ. انہوں نے کہا جی بس آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا آپ نے عروج دیکھنا ہے. تو اس وقت بالکل ایویں سا جیسے کہتے ہیں گھامڑ سا جرنلسٹ تھا. پر اس کے بعد ان کے ساتھ جو نا ایک رشتہ تھا، دوستی کا بن گیا. کبھی کبھی میں ان کے پاس جاتا رہتا تھا. پھر وہ اللہ نے کرم کیا، رحم کیا، پھر ظاہر تو پاپولیرٹی ہوگی تو ذرا تھوڑا ایکسیس بھی زیادہ ہو گیا ان کے ساتھ. پھر ایک مرتبہ یہاں پہ میرے دوست ہے ڈاکٹر اسلم صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کچھ سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ ہے. میں نے کہا ہاں ہے. تو کہنے لگے جی میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا، تو ان کی دوستی بہت ہو گئی. تو پھر شاہ صاحب جو تھے نا ہر ہفتے یہاں پہ آتے تھے ان کے پاس، اور یہاں پہ انہوں نے ایک ان کو جگہ دے دی تھی جہاں پہ وہ یہاں پہ جو اتنے مریض یا ان کے معتقید ہیں ان سے وہ ملتے ہوتے تھے، جتنے ان کے جانے والے ہیں، زائرین ان کو آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ تو اس طرح پھر شاہ صاحب کے ساتھ آف اینڈ آن رابطہ رہتا تھا. پھر اس کے بعد کبھی لندن چلے جاتے ہیں، کبھی واپس آ جاتے ہیں. تو ابھی بڑی مدت ہوگی ان کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہے، لیکن بڑے زبردست قسم کے انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور صاحب علم ہے اور صاحب حال جس کو کہتے ہیں نا، وہ ان کے اندر ہے یہ ایبلٹی. اب جس کا ذکر کر رہے ہیں نا آپ کہ انہوں نے کہا جی کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، تو ظاہر ہے شاہ صاحب کے پاس علم ہے، باطنی علم ہے، وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم پچھلے سال بھی بیان کر رہے تھے اپنے اسی چینل کے اوپر. ایک تو جو جوتشی ہیں نا، انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے لیے 2 سال بڑے خطرناک ہیں. ایک تو 2025 ہے، اس کے بعد 2027 ہے اگلا. اچھا. 2026 کے اندر کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے. لیکن علم جوتش اگر آپ دیکھیں تو یہ جولائی کے بعد ایک فیز آ رہا ہے جو بڑا اچھا فیز ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے بعد پھر اگلے جو سال ہے، 1 سال بعد جو آپ سمجھیں کہ مئی سے لے کے آنورڈ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور یہ جو خطرناکی ہے نا، اس کا ذکر انڈین جوتشوں نے بھی کیا تھا. اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک اچھا مہورت دے کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا انڈیا نے. لیکن ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہوئی کہ جس چیز کو وہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیا کے لیے بہت اچھا ہے، پاکستان کے لیے بہت برا ہے، وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا اور انڈیا کے لیے انتہائی برا ثابت ہوا. تو آپ یہ سمجھیں جیسے ستارے جو ہوتے ہیں نا وہ الٹ ہو گئے کہ جو ستارے ان کی حمایت میں ہونے چاہیے تھے وہ پاکستان کی حمایت میں ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازنا تھا، عروج سے نوازنا تھا، تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوا. یعنی دشمن نے جو گڑھا آپ کے لیے کھودا یا جس کو بڑا اچھا مہورت کہہ رہے تھے، وہ ان کے لیے غلط ثابت ہوا. اور یہ بہت سارے علماء کرام، بہت سارے بابے جو پاکستان کے ہیں نا، وہ پاکستان کے ایسے عروج کی بات کیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بندہ آئے گا جو یہاں پہ آ کے انان سنبھالے گا اور اس کے بعد چیزیں بدلنی شروع ہو جائیں گی اور مرد مجاہد ہوگا. یہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ کہا ہوا. تو کئی لوگوں کے ساتھ لوگوں نے وابستہ کیا. جب جنرل ضیاء الحق آیا تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ وہ مرد حق ہے جس کا ذکر کیا کرتے تھے بابے یہاں پہ. ایک شاہ ولی اللہ جو تھے نا، ان کی بھی یہاں پہ بہت ساری پیشن گوئیاں تھیں جو مختلف زبانوں کے اندر ہوئی، پھر ٹرانسلیٹ ہوئی. ان کے اندر بھی اس چیزوں کا ذکر تھا. لیکن جو سب سے اہم ہے نا، وہ صوفی برکت صاحب کی تھی. صوفی برکت صاحب کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا تھا. پھر ان کے پاس سمد خان صاحب ہوتے تھے ایک ان کے شاگرد، ان سے تو میرا بڑی نیاز بندی کا تعلق تھا. وہ انہوں نے مجھے فون کروایا کرتے تھے کہ وکیل کے ذریعے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے تو آپ یہاں پہ آؤ. تو میں وہاں پھر ان کے پاس گیا فیصل آباد میں، اور ان کے کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا خان صاحب کا. صوفی برکت صاحب جو تھے نا، ان کی پیشین گوئی ابھی بھی بہت سرکولیٹ کر رہی ہے. جب یہ معاملہ ہوا تھا نا، یہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ڈائلاگ ہونے شروع ہوئے تھے، صوفی برکت صاحب کی پیشین گوئی وہ لوگوں نے فارورڈ کی، مجھے بھی فارورڈ کی. بڑے بڑے فیصلے پاکستان میں، بڑے بڑے فیصلے جو ہوں گے پاکستان میں. انہوں نے کہا جی کہ میں نے جنگل میں دیکھا ایک وہاں پہ ایک بندیوانہ پھر رہا تھا اور وہ وہاں پہ کانٹے کٹھے کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کے، پوری دنیا کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوا کریں گے. تو اس زمانے میں بھی ہم سنتے ہوتے تھے، کہتے تھے یار پتہ نہیں کون سا وقت آئے گا، کب وقت آئے گا. لیکن پھر یہ ہم نے واقعی اپنی آنکھوں سے یہ وقت دیکھا جس سے ہم 1 سال پہلے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. میں اگر آپ کو پیچھے لے جاؤں اپریل یا مئی کے شروع 2025 میں، تو اس وقت آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ایک وقت کے سال کے اندر اندر ایسے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ خواب سی محسوس ہوگی. سوچا بھی نہیں تھا. اب اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ آ جاتے اور سائڈ سے مسعود پزیشکیان جس کا بہت زیادہ امکان تھا، 99% امکان تھا سیٹل ہوا، تو دیکھیں کتنی زیادہ گڈی چڑھ جانی ہے پاکستان کی. ابھی بھی معاملہ پاکستان کے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے. یعنی سارے فریق جو ہیں وہ نکلتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو پاکستان کے پاس آنا پڑ جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک میگنیٹ ہے جو کھینچ لیتا ہے، جو دوڑتا ہے اس کو پھر کھینچ کے واپس بلا لیتا ہے کہ بھائی جان کہاں جا رہے ہیں آپ.
یہ فلاح کا راستہ تو یہی ہے, ادھر سے ہی آپ کو راستہ ملے گا. ابھی بھی بیک گراؤنڈ جتنے مذاکرات ہیں پاکستان ہی کروا رہا ہے, سارا پاکستان کروا رہا ہے. تو وہ شاہ صاحب نے جو ہے نا بات درست کی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں 2027 جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت انڈیا نے اٹیک ضرور کرنا ہے. کیونکہ جب یہ پچھلا اٹیک ہوا تھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو کم از کم 1.5 سال لگے گا ان سارے معاملات سے اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے. تو انڈیا جس قدر تیاری کر رہا ہے, جس طرح انہوں نے اپنے ایئر فورس کو ایکوپٹ کرنا شروع کیا ہے, جس طرح اپنی نیوی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, جس طرح فوج کے اندر انہوں نے فارمیشنز تبدیل کی ہیں اور جو ان کی ٹریننگ کا لیول بڑھایا ہے, اور جس طرح وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ساری فورسز جو ہیں انہیں ایک جگہ پہ ہونا چاہیے, تو جس طرح اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنا رہے ہیں اور جس کے اندر ساری فورسز کو اکٹھا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی ڈیزائن پڑا ہے, تو وہ اس کے اندر اٹیک ڈیفینیٹلی کریں. لیکن جو پاکستان کی ایک ویکنیس ہے نا جی, وہی اس کی اسٹرینتھ ہے. ہماری ویکنیس یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہیں. اب جا کے پاکستان نے سوچا ہے کہ ہمیں جو اپنے آئل کے ذخائر ہیں ان کو کم از کم 90 دن کے لیے کرنا چاہیے. صرف پاکستان کے پاس 15 دن کا آئل ہوتا ہے, یعنی 15 دن بعد جو ہے یہاں پہ ٹرانسپورٹ رک جائے گی, ہمارے جہاز اڑنے بند ہو جائیں گے. 25 دن بھی جو سب کہہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, آپ 15 سے 25 دن لگا لو. تو وہ ذخائر ہمارے اتنے کم ہے. دوسرا ہماری اکانومی کتنی کمزور ہے. IMF اگر آج بیک آؤٹ کر جاتا ہے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دوسرا اور کچھ نہیں تو سعودی عرب اگر اپنے پیسے مانگ لے واپس تو ہمارے لیے کرائسس ہو جائے گا. پہلے تو UAE بھی تھا, وہ بھی پیسے مانگ لیا کرتا تھا. تو یہ سینیریو جو ہے نا وہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ ہماری ہے کمزوری کہ ہم اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہیں. پاکستان کے اندر ہم نے ہیومن کیپٹل کو یوٹیلائز نہیں کیا, ہم نے انسانوں کو انسان نہیں بنایا. کسی گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ اسکولوں پہ توجہ دے سکتی, کالجز پہ توجہ دے سکتی. یہ جو ایک جمع غفیر اس وقت سڑکوں کے اوپر پھر رہا ہوتا ہے, آپ صبح کسی گلی کے اندر نکل جائیں آپ کو ساری سر نظر آتے ہیں. چھوٹے شہروں کے اندر تو بہت ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا صبح نکلتے ہیں ناشتہ کر کے, اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں باہر نکلے ہیں, کہاں جانا ہے انہوں نے اور کیا کر رہے ہیں انہوں نے. شام کو واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا پکایا جائے, کی پکایا جائے تسی, اور جو کھانا بھی وہ کہتے ہیں لو کل بھی دال پکائی, آج بھی دال پکائی, کچھ ڈھنگ کا کھانا تو بنا لیا کرو. اور ڈھنگ کا کرتے کچھ بھی نہیں, کرتے کچھ بھی نہیں. اور دوسرا جو ہے نا, جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی کرنا کچھ نہیں آتا. وہ بھی پیسے لیتا ہے جانے کے اور آنے کے, اپنی ایکسپرٹیز کے نہیں, ایمانداری کے نہیں, کام کے نہیں, پر وہ کہتے ہیں جی بس نوکری لگی ہوئی ہے, بس جائیں گے اور واپس آئیں گے. اور بہت سارے لوگ آپ کے دفتروں کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں فرق کہ جو جب آ گئے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ کام کر نہ دے, کیونکہ اگر اس نے کر دیا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 6 بندے چاہیے. تو وہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہوتا تھا, اس کو موٹر ٹھیک کرنے کا بڑا شوق تھا. پانی کی موٹر نہیں ہوتی, اس کو ٹھیک کرنے کا بڑا شوق تھا. تو ایک مرتبہ میں کہیں گیا ہوا تھا تو میری بیوی نے کہا موٹر خراب ہوگی, اور میں نے کہا خبردار جو اس بندے کو ہاتھ لگانے دیا تم نے. مجھے سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ کہیں یار وہ ٹھیک نہ کروانا شروع ہو جائے. یعنی مجھے موٹر کا مسئلہ نہیں تھا, اس بندے کا ایشو تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اس کو نہیں. لیکن آپ یقین کرو کہ جب میں واپس آیا نا بڑی ٹینشن میں دوڑتا ہوا, تو وہ موٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ, اور اس کے بعد مجھے پوری موٹر تبدیل کروانی پڑ گئی کیونکہ اس نے واقعی ٹھیک کر دی تھی. جو اس نے کی وہ کوئی اور ٹھیک نہیں کر وہ نہیں, وہ تو ہو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کہتے ہیں یار گڈی صاف کریں, پھر کہتے ہیں نہیں تو رہن دے چابی واپس کر, چابی واپس کر. اور یہ لوگ جو ہے نا ہر دفتر کے اندر آپ کو ملتے ہیں. جب آپ ان کو فائل دے دیتے ہیں نا تو اس کے بعد فوری طور پہ کہتے ہیں نہیں تو واپس رکھ کہتے رکھ, تو لے کے نہ جائیں. یا آپ ان کو کہتے ہیں چائے بنائیں, فوراً آپ کو یاد آیا تھا کہ میں نے غلط بندے کو کہا ہے, اور پھر پاس کھڑے ہو کے نا اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, پانی پا دیتا ہے تو انہیں گرم کر دیا ہے, اچھا اب اس کے اندر اتنی پتی ڈال دے. ساری پوری نگرانی کے اوپر 4 بندے اوپر چڑھ کے نا اس کے چڑھا کے اس کے پھر آپ اس کو چائے کو بنواتے ہیں, اور اس کے بعد بھی پینے کے قابل نہیں ہوتی. تو وہ جو لوگ, یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کام نہیں آتا, جو لوگ کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا وہ اس سے زیادہ لیتھل ہیں, زیادہ خطرناک ہے. اس کے اندر مطلب بیسیکلی ٹریننگ ہی نہیں ہے, ٹریننگ ہی نہیں, اسکل ڈیولپمنٹ نہیں, اسکل ڈیولپمنٹ نہیں. آپ اس کے مقابلے میں ملیشیا جاؤ آپ, یعنی انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ اتنی زبردست کی ہوئی ہے کہ لوگ صاف ستھرے مہذب. اور آپ سری لنکا چلے جاؤ, سری لنکا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ناکے لگانے ہوتے ہیں نا, ناکے لگانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے موٹر سائیکل کے اوپر ٹریفک پولیس کا بندہ, ٹھیک ہے, وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پیچھے سب لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ لائن جمپ نہیں کرتا, صرف ایک بندہ. صحیح. تو سری لنکا کو دیکھ لیں آپ. تو قوموں نے نا بہت اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اپنے لوگوں کو, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے. تو ایسے کرائسس کے اندر نا اتنی کمزور قوم, 25 کروڑ لوگ اور 15-20 دنوں کا پیٹرول, یہ ہماری نا کمزوری ہے. اب یہی کمزوری پاکستان کی اسٹرینتھ بھی ہے. اسٹرینتھ اس لیے ہے کہ انڈیا جانتا ہے کہ یار یہ لمبا نہیں کھیل سکتا.
لمبا نہیں کھیل سکتا، اس نے ایک ہی وقت میں مکا دینی ہے ہر چیز. تو پاکستان کہتا بھی ہے کہ بھائی صاحب دیکھو ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ہمارے پاس جو ٹینک ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی زیادہ تکلیف نہیں دینی ان کو، بالکل نہیں ہم نے لڑنا ان کے ساتھ ہے. ہمارے پاس جو ہے بھائی ہم نے چلا دینا، ہم نے اس کو استعمال کر لینا، کیونکہ ہم نے بنائے اسی لیے. تو جب ہماری سروائیول نہیں ہے، آپ نے جب ہمیں کشل دینا ہے، جب آپ نے ہمیں مار دینا ہے، جب آپ نے ہمارے اوپر حملہ کر دینا ہے، جب آپ نے پورا یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں برباد کر دینا ہے، تو ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ ہم اپنے برباد ہونے کا انتظار کریں، ہم امیجیٹلی اٹیک کریں گے. ہم ہمیں امیجیٹلی اٹیک کریں گے، پھر ہم نے کوئی نہیں دیکھنا نہ دائیں بائیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 3-4 گھنٹوں کے اندر انڈیا کو برابر کر دیا تھا پاکستان نے. اچھا ویسے چوہے صاحب یہ جو انڈینز ہیں مطلب اسپیشلی بی جے پی گورنمنٹ، آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی دل گردہ اتنا ہے کہ یہ حملہ کر سکتے نہیں، وہ پیسہ ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اسٹرینتھ زیادہ، لوگ زیادہ ہیں، فوج بڑی ہے. تو جس کے پاس بھی فوج بڑی ہوگی، ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی، پیسہ زیادہ ہوگا، تو اس کو یہ خبت ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا اچھا گولڈن ٹائم آئے گا، لیکن انڈیا جب کرے گا 2027 کے اندر گڑبڑ، تو پاکستان ہٹ بیک بہت بڑا پورا کرے گا. اچھا چوہے صاحب، پاکستان تو اب بہت زیادہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام بھی کر رہا ہے. اب دیکھیں میزائلز بہت بن رہے ہیں، اسٹرینتھ پہلے سے بہت بڑھا لی ہے. اور دوسری بات کہ پاکستان نے اپنی جتنی ٹیکنالوجی ہے اور جتنی اسٹرینتھ ہے وہ ہڈن رکھی ہوئی ہے، بتاتے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. ظاہر ہے، کیوں کریں گے. اچھا اب سرفراز شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سال ابھی مطلب قریب ہی وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کوئی حرکت کرے گا، لیکن اس کے بعد پاکستان جو جواب دے گا پاکستان کا پروفائل بہت اوپر چلا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ 4 لوگ جو ہیں یہ بڑے باکمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے کو خاص ان کو فضیلت سے بخشی ہوئی ہے. جیسے فیلڈ مارشل ہیں میاں شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں، اور یہ جو ایئر فورس کے چیف ہیں ہمارے ظہیر احمد بابر صاحب. یہ واقعی کوئی ایسا کوئی زبردست قسم کا 4 لوگوں کا ایک اکٹھ ہوا ہے کہ ان کے ستارے بہت ملے ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں خوش نصیب لوگ. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اور آپ دیکھ لیں کوئی بھی برا وقت آتا ہے تو اس کو اس طرح زبردست طریقے سے ٹالتے ہیں یہ، اور جس طرح یہ اکٹھے چل رہے ہیں، یہ بڑی ویسے حیران کن بات ہے. دیکھو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں 8 سے 9 مہینے کے بعد پاکستان کا بہت بڑا رائز انشاءاللہ آنے والا ہے. وہی 2027 جو ہے نا، ہاں مطلب بہت بڑا رائز ہے. ٹھیک ہے. پھر ان سے ایک اور بھی پوچھا تھا، اینکر ان کے پوڈ کاسٹ ایک تھا، اس میں ان سے پوچھا گیا تو شاہ صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے کہا عوام کو کب یہ چیزیں پاس آن ہوں گی. انہوں نے کہا ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم بہت نیچے سے اٹھے ہیں، بہت نیچے سے. صحیح بات، مائنس سے آپ یہ دیکھیں نا کہاں وہ بینک ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور کہاں وہاں سے یہاں تک آ جانا. وہ کہتے ہیں ٹائم ضرور لگے گا لیکن پاکستان کا اچھا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ. اچھا چوہے صاحب اب اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں. اگلی خبر ایک ہم نے بہت اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے دی، اور پھر دوسری خبر جو ہے بالکل ہی اس کی اپوزٹ ہے کہ اب کشمیر میں برف پگھل رہی ہے بہت تیزی سے. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں، دریاؤں میں پانی ہے. میں جگہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کنٹرول لائن کے پاس چکوٹی کے مقام پر دریا میں اچانک بہاؤ جو ہے نا وہ بہت تیز ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں 2 وجوہات ہیں، ایک تو برف پگھل رہی ہے اور دوسرا ایک اور بھی ہے کہ بھارت نے اڑی کا جو سپل وے ہے نا وہ کھول دیا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کیونکہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا وہ بہت زیادہ ہٹ کر رہی ہے پاکستان جیسے ملکوں کو. پاکستان ان پہلے 10 ملکوں کے اندر ہے جن کو کلائمیٹ چینج ہٹ کر رہا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو گلیشیئرز ہیں وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے. اور یہ سارا جو ہمارا ناردرن ایریا سے اوپر جا کے اگر آپ جائیں K2 ہے، پھر دنیا کے 3 بڑے سلسلے جو ہیں پاکستان کے اندر ہیں. اور پاکستان کے اندر جو اونچائی بلند چوٹیاں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ حیران ہی ہو جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ چوٹیاں پاکستان کے اندر ہیں. اور وہاں پہ گلیشیئرز ہیں. اب وہ گلیشیئر بڑی تیزی سے پگھلنا شروع ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جو ہے نا ٹمپریچر بہت زیادہ تیزی سے رائز کر رہا ہے. اس وقت مئی سٹارٹ ہوا ہے لیکن حبس ہو گیا اسلام آباد کے اندر، جو کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. یہ اگست سپٹمبر میں جا کے حبس ہوتا تھا. اور اب آپ کو دن کے وقت 16 ٹمپریچر پہ سینٹی گریڈ کے اوپر آپ کو اے سی چلانے پڑ رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال یہ بڑی خطرناک ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس گرمیوں کے اندر بہت تیزی سے گلیشیئر پگھلیں گے اور برفیں پگھلیں گی، اور دریاؤں کا جو ہے رخ چینج ہوگا. دریاؤں کا پانی بھی بہت، ان کا بہاؤ بھی بہت تیز ہوگا. اور بارشیں بھی اس سال مجھے لگتا ہے کہ بہت خوفناک. ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے وارننگ دے دی ہے سیلاب کی. ہاں ڈیفینیٹلی. تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ بس اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ کو خاص کرم ہی کرے کیونکہ حالات جو ہے نا کو بہت اچھے اس سال کے نظر نہیں آ رہے. بالکل صحیح ہے. اچھا چوہے صاحب اب پاکستان نریندر مودی، گھٹیا نریندر مودی جی کا کیا حال کرے گا؟ تھوڑا بتائیں تو صحیح نا. اس دفعہ لوگ کہیں گے انڈیا کی بات ہو رہی ہے، نریندر مودی کو چھوڑ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نریندر مودی فارغ ہو گیا ویسے کمپلیٹلی، اور پولیٹیکلی فارغ ہو گیا. اور یہ جو پاکستان کی جنگ تھی نا اس نے بالکل برباد کر دیا اس کو. تو آپ سفارتکاری دیکھ لیں، پولیٹیکل دیکھ لیں.
ایسا جو ہوتا ہے نا انڈیا کے اندر بڑے کرائسس کا شکار ہو گیا وہ، تو اس کو آپ بالکل بھول ہی جائیں نریندر مودی کو. ہاں جی اس نے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کے ہٹ بیک کر کے اپنی کوئی عزت میں اضافہ کر سکے، لیکن وہ جو رہی صحیح عزت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. کہا جاتا ہے اس کا نام پہلے نریندر مودی رکھا گیا تھا، بعد میں نریندر مودی کی طرف آئے. چلے اب چلتے ہیں جی. احمد فراز صاحب کا کوشچن ہے، آپ کچھ کوشچن شامل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سر فیک نیوز پر ایکشن کیوں نہیں ہوتا پاکستان؟ ہونا چاہیے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو میکنزم اتنے تگڑے نہیں ہیں. باہر جو ہے نا انہوں نے اس ٹائپ کی ایپس بنائی ہوئی ہیں جو فوراً پکڑ لیتی ہیں. مثلا دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں ہم یوٹیوب کے اوپر بول ہی نہیں سکتے، جو ہی بولیں گے نا تو ان کا الگوریتم پکڑ لیتا ہے، فیکٹ چیک ہو جاتا ہے، اس کو فوری طور پر فیکٹ چیک ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ باہر جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ابھی تک نا جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہے، اور وہ عام سول بیوروکریسی سے لوگ لیے گئے ہیں اور انہی کو اپ گریڈ کر کے دوسرے اداروں میں کھپا دیں. جبکہ ان کو چاہیے کہ باہر سے لڑکے لیں. نئے جو لڑکے ہیں نا جی، جن کی عمریں ابھی 20 سال سے بھی کم ہے، وہ ایکسپرٹ ہیں ان کے، تو ان کو ان کی ہائرنگ کرنی شروع کریں تاکہ وہ میکنزم ٹھیک کریں. وہ وقت پہ گورنمنٹ کو بتا سکیں کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور وقت پہ بندے کو پکڑا جا سکے اور کو سزا دی جا سکے. تو پاکستان کے ادارے جو نا بالکل پولیس کی طرح کام کر رہے ہیں. ہاں جی، ہمارے حکومت ڈرتی بھی ہے، سیدھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے اب یہ دیکھیں نا کچھ لوگ پی ٹی آئی کا ساتھ ہونے کا دعویٰ کر کے کون سی غلط خبر نہیں چلاتے. اب ہوتا ہے کہ اگر ان پہ ایکشن لیا گیا تو جی اپوزیشن شور مچا دے گی جی کہ چھوٹی سی بات پہ یہ سیاسی مجبوری ہے جس کو کہتے ہیں، سیاسی مجبوری ہیں. اب آپ کو یو کے کا یاد ہوگا 24 گھنٹے کنٹینر میں عدالتیں لگا کے انہوں نے بندے اندر کیا. بہت لوگوں کو سزا دی، کو 7-8 سال کے لڑکے بھی تھے ان کو بھی سزائیں دی انہوں نے. ہاں چھوٹے چھوٹے مطلب انہوں نے معاف کسی کو نہیں کیا. نہیں ہونا چاہیے. اچھا اربن ہاک کا ایک کوشچن ہے، وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی اس سارے معاملے میں غائب ہیں. چوہے صاحب ذرا اس کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. کچھ لوگ مجھے بتا رہے تھے کوئی لوگ کہ شاید کوئی جو بلاول بھٹو صاحب تھے انہوں نے کوئی نازیبا فکرے بولے تھے اس سارے سیناریو کے اوپر، انہوں نے غلط ویو لے لیا، وہ ریکارڈ ہو گیا، کوئی ریکارڈ ہو گیا، پھر وہ بہت ساری جگہوں پہ سرکولیٹ ہوا کہ جناب یہ ویو ہے ان کا اس سارے معاملے میں. تو پھر سوچا جی کہ ٹھیک ان کو باہر ہی رہنے دیں، کیونکہ اگر یہ سارے پروسیس کو جینون نہیں سمجھتے یا اس کے اوپر ان کی ریزرویشن ہے تو بس ٹھیک رہیں. تو پھر وہ میرا خیال یہ نا اگنور کر دیا گیا آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو، اور اس کا بدلہ وہ اس طرح لے رہے ہیں کہ وہ خود چائنا چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کانٹریکٹ کرنے شروع کر دیے، جبکہ پریزیڈنٹ نے کانٹریکٹ تو کر ہی نہیں سکتا پریزیڈنٹ. یہ اپنی کیپیسٹی میں گئے؟ ہاں اپنی کیپیسٹی میں گئے ہیں، کیونکہ ان کا جو استقبال ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوا جو اسٹیٹ لیول پہ ہونا چاہیے تھا، جیسے ایک صدر کا ہوتا ہے. ہاں صدر کا ہوتا ہے. اور پھر جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں وہ کمپنیز کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے کروائے ہیں انہوں نے. اچھا، اور یہ لیکن یہ خبر کہیں پرنٹ نہیں ہوئی، یہ صرف ابھی سرکولیٹ کر رہی ہے، ویسے سینہ بسینہ جسے کہتے ہیں چیز چل رہی ہے. سینہ بسینہ چل رہی ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے کسی جگہ سے، کسی نے کنفرم نہیں کی، لہٰذا میں کلیم نہیں کر سکتا کہ خبر 100% درست ہے، لیکن یہ باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے چل. اچھا چوہے صاحب ایک اور کوشچن ہے، اور یہ کوشچن ہے جی نگہت صاحبہ کا کوشچن ہے، نگہت بھنڈاری. وہ کہتے ہیں آپ کا ویلاگ بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے، بہت تعریف کر رہے ہیں وہ ویلاگ کی. وہ کہتے ہیں میرا ایک کوشچن ضرور شامل کریں. وہ کہتے ہیں کہ آپ میں اتنا صبر اور اسٹیمنا کہاں سے آتا ہے کہ اتنا پولائٹلی آنسر کرتے ہیں کہ لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں، اور مطلب یہ آپ کی پولائٹنس کا، ہارشنس کو کنٹرول کرنے کا، اگریشن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ پوچھ رہی ہیں. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ تجربہ زیادہ ہو گیا، میری ایج ہوگی 58. اس عمر کے اندر بھی آ کے اگر آپ کے اندر تحمل نہیں ہونا تو کب آئے گا پھر. تو ایک تو تجربہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو سکھا دیتا ہے کہ ہر چیز وقتی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کریکشن کا فائدہ نہیں ہے، کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے دل دکھائیں گے کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو صبر کریں، اطمینان رکھیں اور لاجیکل ہونا چاہیے بندے کو. یہ وقت نے سکھایا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں 20 سال پیچھے چلا جاؤں تو بالکل ایک ڈفرینٹ آدمی ہوں. حالات نے، حوادث نے، تکلیفوں نے، پریشانیوں نے، چیزوں کا ٹھیک ہونے نے، سب چیزوں نے بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر چیز عارضی ہے، تو عارضی چیز کے اوپر ریئیکٹ کرنے کا، پریشان ہونے کا، کوئی دکھ پالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ اگر سکھ عارضی ہے تو دکھ تو اس سے بھی کم عارضی ہے، اس کی مدت اس سے بھی کم ہے. تو وہ آپ یہ ایک وقت نے سکھایا. تو اس سے جو مین چیز ہے نا، یہ جو لاجیکل ہونا یا صبر کرنا، وہ جو میں سیلف ہیلپ کا کام کرتا ہوں، جو ہمارا جو مائنڈ چینجر ہے، کیونکہ ہمارے سیشن چلتے رہتے ہیں نا، جو سیشن کے اندر جو ابھی بھی سیشن چل رہا ہے وہ 24 مہینے کا ہے. ہر مہینے ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ سیشن جو ہے نا مسلسل چلتا جا رہا ہے. اب بہت سارے لوگ سوال کریں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ڈسکرپشن میں نمبر بھی دیتے ہیں ہمارا، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اب ہر مہینے جو ہے نا، مثلا یہ جو اس مہینہ چل رہا ہے نا سارا، وہ نیٹ ورکنگ ہے. اس سے پہلے ڈسپلن تھا،
और जो नेक्स्ट होगा ना वो होगा इनकम ग्रोथ, कि आपने अपनी पर्सनल इनकम को ग्रोथ कैसे करना है। आप मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो इसके। जी मैं सुन रहा हूँ बड़े तो गौर से। और बिजनेस आपने जो इनकम है उसको कैसे ग्रोथ करनी है उसकी। तो वो ये जो मैं क्योंकि लोगों को डील करता रहता हूँ ना, कोई पर्सनल सेशंस होते हैं, वो टाइम बेचा हुआ है हमारे लोगों ने मसलसल, वो है। फिर हमारे फिजिकल सेशंस होते हैं, कभी लाहौर होता है, कराची होता है, इस्लामाबाद होता है, बाहर होते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, वो हैं। फिर ऑनलाइन सेशंस होते रहते हैं। तो उसने ये एक सब्र सिखा दिया और उसने लॉजिकल बना दिया। क्योंकि एक आदमी ने आपको पैसे दिए हुए हैं, वो तो सोल्यूशन मांग रहा है कि ज़रा सोल्यूशन दें। तो आप अगर लॉजिकल नहीं होंगे तो कैसे आपको उसको कन्विंस करेंगे। तो फिर इसका ये होता है, वो ये प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा, और ये भी 30 साल की मुसलसल प्रैक्टिस है। तो उसने फ़ायदा पहुंचाया। अच्छा जो मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, हर उम्र का तकाजा अलग है या एक्सपीरियंस के बाद बंदा यहाँ तक पहुँचता है? एक्सपीरियंस के बाद मतलब 20 साल पहले की अपनी मिसाल दी कि आपके अंदर ये इस तरह की चीज़ें जब नहीं साइकिल थी, थोड़ा एग्रेशन था। जब साइकिल से गिरता है बंदा तो कितनी तकलीफ होती है उसको। उसके बाद बड़े बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं, बंदे को पता लग जाता है यार ऐਵੇਂ ही होता है, बस ठीक है। पहला नतला हो तो आपको क्या लगेगा कि जैसे इसमें दुनिया एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग तजुर्बों से जल्दी सीखते हैं और कुछ बहुत देर 3 किस्म के लोग होते हैं। टाइम हमारे पास बड़ा कम है, लेकिन 3 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 वो होता है कि जो किसी और के तजर्बे से सीख जाता है, ठीक है। ये इंटेलिजेंट आदमी होता है। इंटेलिजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे के तजर्बे से सीख जाते हैं। दूसरा, अपने तजर्बे से बंदा सीखता है सारा। ये होते हैं ये तजर्बाकार लोग, इनको कहते हैं तजर्बाकार। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो किसी के तजर्बे से नहीं सीखते, ना अपने तजर्बे से ना किसी और के, इनको कहते हैं खोते। हमारे पास भरमार है। ठीक है। अच्छा अब जी मीर मोहम्मद साहब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने जी, फारूक साहब अगर फौज में होते तो किसी को 9 मई करने की जरूरत नहीं होनी थी। मुझे लगता है यार बात तो ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है अब तक वैसे शहादत पा चुके होते हैं, अब रुतबा शहादत नहीं, या फौज से निकाले जा बहुतों चुके, या फौज से निकाले जा चुके होते हैं अब। चले आप कुछ भी करें, लेकिन बहुतों को मैं बहुत सारे शर्फ जो है ना वो नसीब करवा भी चुका होता, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा। अच्छा जी अगला है जी मोहम्मद जावेद साहब, आपके हम नाम है जी। वो कहते हैं फारूक भाई यूएई पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब यूएई के ऊपर ना हम एक मुकम्मल व्लॉग करेंगे। ये क्वेश्चन इनका ठीक है, आप इसके ऊपर रखो, क्योंकि इसके लिए हमें बड़ी तफसील चाहिए। ठीक है, तफसील चाहिए। तो जावेद साहब आपका सवाल बड़ा वैलिड है और इंशाल्लाह ताला इसका बड़ी तफसील के साथ जवाब देंगे। फिर एक और क्वेश्चन को भी मेरे ख्याल आगे ले जाते हैं। वो क्वेश्चन है जी, वैसे क्वेश्चन बता देता हूँ, उमर शहबाज साहब का सवाल है। वो कहते हैं ईरानी जो है वो पाकिस्तान की मदद को अपनी तौहीन समझ रहे हैं, मतलब शिद्दत पसंद जो लोग हैं वहाँ के। ईरानी वैसे पूरी दुनिया के अंदर किसी की मदद नहीं लेना चाहते। ईरानी कौम ज़रा मुख्तलिफ है। ठीक है। हाँ ये है उनके अंदर एक जो नेशनल प्राइड है ना, वो उनके डीएनए के अंदर है। तो वो किसी और की मदद से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं होता। बिल्कुल सही हो, अच्छा नहीं लगता उनको। बिल्कुल सही। मैंने कहा था जी सवाल का जवाब आगे देंगे, उन्होंने आप ही दे दिया। चलिए ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।